बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपने मुस्तफ़ा कमाल को देखा, अल्ताफ़ हुसैन को उनकी दी हुई गालियाँ आपने सुनी। मुस्तफ़ा कमाल साहब अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए जो बातें कर रहे थे वो नेशनल मीडिया पे चलाई गई। गलीज़ गालियाँ थीं, नंगी गालियाँ थीं, वो नंगी गालियाँ चलाई गईं। अवामी का हम वज़न लफ्ज़ जो गाली है वो गाली चलाई गई। फिर उसके बाद बेगैरत कहा गया और दीगर गालियाँ वगैरह दी गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने लाइव नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर ये गालियाँ अल्ताफ़ हुसैन साहब को दी और ये कहा कि कत्ल इमरान फारूक साहब का, डॉक्टर इमरान फारूक साहब का कत्ल जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तमाम सबूत हैं कि ये कत्ल अल्ताफ़ हुसैन ने करवाया। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर मीडिया से बात कर रहे थे और इमरान फारूक साहब की औलाद को मुखातिब कर रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन की तरफ ना जाएं, अल्ताफ़ हुसैन से राब्ता ना रखें। अब जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बातें की अनीस कायम खानी साहब के साथ बैठकर, अपने दीगर लीडरान के साथ बैठकर, ये है क्या और ये क्यों हुआ है और इसकी अचानक ज़रूरत क्यों पड़ी है। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो धड़े मिलवाए गए, जिनको एल्फी लगाई गई, ये एल्फी कैसे लगी है कराची वाले जानते हैं। ये कराची का एक आम सहाफ़ी क्या, ये कराची का एक आम शहरी भी जानता है कि ये एल्फी कैसे लगी है। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के बाकायदा तौर पर दुश्मन थे, एक दूसरे का गिरेबान फाड़ने को तैयार थे। ये एक दूसरे को अवाम दुश्मन करार दे रहे थे और ये एक दूसरे को महाजिरों का गद्दार करार दे रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद हुआ ये कि ये मिला दिए गए और इनको मिलाने की जो वजह है वो कराची में आने वाली एक बड़ी सियासी तब्दीली थी। उस सियासी तब्दीली से मुकाबले के लिए इन लोगों को मिलाया गया और इन लोगों ने मिलकर जो काम करने का कहा गया था वो नहीं किया। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से गुज़श्ता कुछ अरसे में बार बार, ये पिछले 2.5-3 साल में बार बार हुआ है कि अचानक एक आवाज़ उठती है और उस आवाज़ में कहा जाता है हेलो खुलने वाला है, अल्ताफ़ हुसैन की वापसी होने वाली है। और वापसी ये नहीं कि वो फिजिकली कराची वापस आ जाएंगे, वो कराची वापस नहीं आएंगे और उनके जितने चाहने वाले हैं वो भी नहीं कहेंगे कि वो कराची वापस आएँ। लेकिन हेलो खुलने वाला है, अल्ताफ़ हुसैन की वापसी होने वाली है, वो वापस इंटरेक्ट करने वाले हैं अपने चाहने वालों से, ये सब होने वाला है। जैसे ही ये शोर मचता है तो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बात की जाती है। इस वक्त डॉक्टर इमरान फारूक साहब, उनका ख़ानदान, उनको मुखातिब करके ज़रा ज़्यादा बात की जा रही है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी बात की, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह रहे थे कि इस आदमी ने कराची तबाह कर दिया, ये कराची का मुजरिम है। और फिर उन्होंने ये कहा कि इसके पास इतनी ताकत थी कि 5 लाख बंदा ऐसे आ जाता था, ये शहर बंद करा देता था, जो चाहते थे वो कर सकते थे। लेकिन इस आदमी ने कराची के मसाइल हल नहीं किए। आज जो कराची का हाल है वो इस आदमी की वजह से है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बातें बता रहे थे। अब मैं आपको एक सबसे पहले एक ज़ाहिरी हकीकत है वो बताऊं तो आपकी समझ में बात आ जाएगी कि हो क्या रहा है। ये जो गाली है जिसमें अवामी का हम वज़न गाली है या बेगैरत कहना है, ये नेशनल टेलीविज़न पे बगैर बीप के चला है। तो एक इदारा होता है पैमरा, वो कहाँ है, क्या हुआ, कैसे हुआ, टेलीविज़न चैनल्स ने ये कैसे चलने दिया, ऑडियो क्यों नहीं डाउन की और एंकर फ़ौरन बोलना क्यों नहीं शुरू हो गए। न्यूज़ रूम में बैठे होते स्टैंड बाय पे, हमने ये काम किया है कि अगर कोई चीज़ हो जाए जो नहीं होनी चाहिए तो फौरी तौर पर एंकर पे कट किया जाता है और कहा जाता है बोलो, या ऑडियो जिसको आप लाइव दिखाने उसकी ऑडियो डाउन करते हैं, एंकर की ऑडियो अप करते हैं और कहते हैं बोलो, इसकी ऑडियो अब हमें नहीं सुनानी। तो ये जो चीज़ है ये सुनवानी थी, ये सुनवानी थी। मुस्तफ़ा कमाल जो बातें करेंगे वो बातें चलनी थी, ये बताया जाता है और ये तैयारी होती है। तो ये इसलिए किया गया है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हुआ क्या है। अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए कराची में थोड़ी बहुत वॉल चॉकिंग, थोड़े बहुत पैगामात वगैरह गुज़श्ता कुछ अरसे में लिखे गए और अब इस वक्त जो फ़िज़ा है उस फ़िज़ा में ये ज़रूरी हो गया था कि उनको एड्रेस किया जाए और फिर मुत्तहिदा के जो धड़े आपस में मिलवाए गए थे वो मुतसादिम हैं बाहम। आपको नज़र आता है कि इनके दरमियान अच्छी नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुस्तफ़ा कमाल की बहुत अच्छी नहीं है।
خالد مقبول صدیقی کی، فاروق ستار کی، ان لوگوں کی آپس میں بہت اچھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ با اثر، اپنے آپ کو زیادہ باوفا ثابت کرنے کی کوشش ہے. اور یہ کہ ہمیں آپ نے یہاں ملوا دیا وگرنہ میں کافی ہوں، یہ بتانے کی کوشش ہے. تو انہوں نے یہی کوشش کی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کیا. اب مصطفیٰ کمال صاحب جو الطاف حسین صاحب کو مجرم قرار دے رہے تھے، میں یہ مانتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب اس شہر میں جتنی طاقت رکھتے تھے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، وہ اس شہر کا سب سے زیادہ بھلا کر سکتے تھے. لیکن کیا الطاف حسین اس شہر کے سب سے بڑے مجرم ہیں؟ الطاف حسین اس شہر کے مجرموں میں شامل ہیں. ان کی غلطیوں نے اس شہر کی تباہی میں کردار ادا کیا ہے اور یہ شہر تباہ ہو چکا ہے. اب اس شہر کو بنانے میں بہت وقت لگے گا، اس شہر کو واپس اس کا مقام دینے میں بہت وقت لگے گا، لیکن یہ شہر تباہ ہو چکا ہے. اس کی تباہی میں الطاف حسین صاحب مجرموں میں شامل ہیں، لیکن واحد مجرم یا سب سے بڑے مجرم تو الطاف حسین نہیں ہیں. یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں یہ بھول گئے کہ یہ جو بھی حیثیت رکھتے ہیں وہ الطاف حسین کی دی ہوئی تھی. ان کو جو نام، جو حیثیت دی تھی الطاف حسین نے دی تھی. یہ خالد مقبول صدیقی اور باقی لوگ جن کو یہ کل تک، عمران فاروق کو بھی یہ را کا ایجنٹ کہتے تھے، الطاف حسین کا ساتھی کہتے تھے، قاتل کہتے تھے، کراچی کا مجرم کہتے تھے، یہ ان سب کے پیچھے ہیں، یہ ان کی سب کے ساتھ ہیں. اور ساتھ کیوں ہیں اور کتنے ساتھ ہیں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. تو ان کی حقیقت ہمیں پتہ ہے. کیا الطاف حسین بہترین ہے؟ الطاف حسین بہترین نہ ہو، لیکن الطاف حسین کراچی والوں کے لیے ان سے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے. الطاف حسین کراچی والوں کے لیے، اربن سندھ کے لیے ان لوگوں سے، خالد مقبول صدیقی سے، مصطفیٰ کمال سے، فاروق ستار سے، یا ایون آفاق احمد سے، ان سب سے بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے الطاف حسین. الطاف حسین ایک وقت میں کراچی کی سب سے بڑی ریالٹی تھے. الطاف حسین اب بھی اربن سندھ کی بہت بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور کراچی جن کے ہاتھوں میں واپس دینے کی کوشش ہے ان سب سے بڑی ریالٹی الطاف حسین ہے. الطاف حسین نے اس شہر کے ساتھ بہت برا کیا. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کیا کبھی حساب مانگیں گے؟ آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ الطاف حسین کی وجہ سے کراچی میں بوری بند لاشیں ملی، تو کیا وہ بوری بند لاشیں الطاف حسین بوری میں بند کرتا تھا؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے الطاف حسین کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا، تو کیا وہ کوئی 7-8 سال کے لوگ تھے؟ ان کا دماغ 7-8 سال کا تھا؟ کیا ان سب کے پاس عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور کیا صرف الطاف حسین نے یہ سب کیا؟ آپ لوگوں نے تو جو کراچی والوں کو ہمیشہ بتایا ہے، کراچی والوں کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں جب کہتے ہو بوری بند لاشیں ملتی ہیں تو ہمارے کارکنوں کی، کبھی آپ کہتے ہیں 15,000، کبھی آپ کہتے ہیں 18,000 تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. شہداء قبرستان، یاسر آباد قبرستان کے ساتھ آپ لوگ جو بتاتے ہیں، جہاں اپنے شہیدوں کو آپ دفناتے ہیں، جہاں ایک رہنما جو آج کل ملک سے باہر ہے ان کے منہ پہ شفیق شیمپو نے چماڑ مارا تھا، تو کیا وہ تمام حقیقتیں آپ کو نہیں پتا؟ تو کیا صرف الطاف حسین سے حساب لینا ہے؟ کیا نصیر اللہ بابر کی بات نہیں کرنی؟ نصیر اللہ بابر جس حکومت میں تھا اس حکومت کی بات نہیں کرنی؟ ان لوگوں کے ساتھ تو آپ سب کے سب اقتدار میں حصے دار بنتے رہے، کل بھی بنتے تھے، آج بھی بنتے ہیں. بے نظیر بھٹو کی حکومت نے بھی کیا، نواز شریف کی حکومت نے بھی کیا. کراچی آپریشن میں کیا سب کچھ بالکل ٹھیک ہوا تھا؟ کیا آپ لوگوں کا خود کا الزام نہیں ہے کہ کراچی آپریشن میں جس طرح سے آپ کے کارکنوں کو مارا گیا، ان کی ڈیڈ باڈیز میں ڈرل کی گئی؟ تو مصطفیٰ کمال صاحب جو کر رہے ہیں نا، وہ مصطفیٰ کمال صاحب کسی اور کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں الطاف حسین کا نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، اور یہ جو باقی ہیں یہ الطاف حسین کے ہیں، یہ بتانے کی کوشش ہے. ان لوگوں کی آپس کے دھڑوں کی لڑائی ہے، اس لڑائی میں یہ اپنی وفاداری ثابت کر رہے ہیں. اس ملک میں جو حالات کی خرابی کی ذمہ داریاں ہیں وہ سیاستدانوں پر اگر ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ پر نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے مختلف حصوں نے مختلف اوقات میں اس ملک کے ساتھ بہت برا نہیں کیا؟ کیا اب بھی سب کچھ بہترین ہو رہا ہے؟ تو مصطفیٰ کمال صاحب بہت کچھ ہے جو دبا گئے تھے، اب آپ الطاف حسین کو ننگی گالیاں دیں، لیکن کراچی کے لوگ جو ہے وہ آپ کو جانتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی کراچی میں ریلیونس بڑھے گی تو یہ اس لیے کر رہے ہیں آپ کہ آپ کی پولیٹیکل ریلیونس یا پولیٹیکل لائف واپس نہیں آ سکتی. اب جس طرح سے آپ ریلیونٹ رہ سکتے ہیں کراچی میں یا پولیٹکس میں، آپ اسی کے لیے اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو آج کی تمام کوششیں ہیں، یہ ان کا جو انہوں نے ملاقاتیں کی، جہاں گئے اور اس کے بعد جو گفتگو کی، یہ ان کا خلاصہ تھا. اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی، کچھ ایسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، جو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ جب ساتھ ساتھ تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے گن گاتے ہیں. ان لوگوں نے کل ایک کام کیا،
اور سوشل میڈیا پر دھڑلے سے کیا، دبا کے کیا کہ سہیل آفریدی جب شاہ محمود قریشی کے گھر گئے تو سہیل آفریدی نے وہاں پر بیٹھ کر بات کرنا چاہی، جو باتیں کی شاہ محمود قریشی کی فیملی نے اڑا کے رکھ دیا. شاہ محمود قریشی کی مسز نے، ان کے بچوں نے سہیل آفریدی کو اڑا کر رکھ دیا اور کہا کہ آپ کی سیاست ہمیں نہیں چاہیے، یہ طرز سیاست ہمیں نہیں چاہیے، آپ لوگوں نے وہ نہیں بھگتا، آپ لوگ تو حکومت میں ہیں، آپ لوگ تو مزے کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے بھگتا ہے، پنجاب کے لوگوں نے بھگتا ہے، شاہ محمود قریشی نے بھگتا ہے، شاہ محمود قریشی وفادار ہے، آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کی اسٹریٹجی نہیں چل رہی، آپ لوگوں سے نہیں ہو رہا، بندے بھی باہر نہیں آ رہے. یہ باتیں بتایا گیا کہ سہیل آفریدی سے شاہ محمود قریشی کے خاندان نے کی ہیں. اب کیا ہوا ہے؟ اب ہوا یہ کہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانو صاحبہ آئیں ٹویٹر پہ اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم سہیل آفریدی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، شاہ محمود قریشی پارٹی کے ساتھ ہیں، ہمارا خاندان ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہیں، اور جو سوشل میڈیا پر کل ایک مخصوص انداز میں پھیلایا گیا وہ سراسر جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کا خاندان اس کے ساتھ نہیں کھڑا. ہم سہیل آفریدی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، پارٹی کی بھی ساتھ ہیں، سہیل آفریدی کی بھی ساتھ ہیں، عمران خان کی بھی ساتھ ہیں. تو وہ جو کل ایک محل جھوٹ کا کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اسے شاہ محمود قریشی کی بیٹی کے ایک ٹویٹ نے اڑا کے رکھ دیا، گرا کے رکھ دیا. تو یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں ہماری پالیٹکس میں، یہ جھوٹ ضرورت کے تحت بولے جاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں کو مائنس کرنے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ پوری طرح سے مائنس نہیں کرنا، اس کی جماعت کو مائنس نہیں کرنا، اس کے بعض بڑے ساتھیوں کو مائنس نہیں کرنا، اس کو بھی کسی نہ کسی جگہ رام کر کے رکھنا ہے، جیسے نواز شریف کو رکھا ہوا ہے. تو وہ پوری طرح سے مائنس نہیں کرتے، اور نواز شریف کی طرح سب مان جائیں یہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ آگے جا کر کام لینا ہوتا ہے نا، تو ہمارے ہاں جو لوگ کام لیتے ہیں، جو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں، دونوں حقیقت کو جانتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں اس طرح سے چلتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی بہت غلطیاں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں تو بہت ہی سنگین غلطیاں ہیں، اور اس وقت بھی ہیں. پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں بہت خوفناک، بہت سنگین غلطیاں تھیں، اس وقت بھی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ غلط کر رہی ہے، اور ان کے اپنے مسائل ہیں. لیکن یہ جو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ باقاعدہ طور پہ بلوایا گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے جو اس وقت شاہزادہ شاہ کے وفادار ہیں، انہوں نے یہ جھوٹ بولا، کل ٹکا کے بولا سوشل میڈیا پہ. ان تمام لوگوں کے جھوٹ کو ایک زناٹے دار تھپڑ مارا شاہ محمود قریشی کی بیٹی نے، اور جھوٹ ختم کر دیا. دیکھیے اسی جھوٹ کی وجہ سے نا آپ کو نظر آتا ہے کہ بول کون رہا ہے، اس کی وفاداریاں کہاں ہیں، اس کی تمام تر امیدیں کہاں ہیں، وہ اپنے عہدے، اپنی کرسی، اپنی چیزوں کے لیے کس کی طرف دیکھتا ہے. اب اس چیز کا آپ کو اندازہ لگانا ہو تو گورنر سندھ صاحب کامران ٹسوری صاحب محترم فرماتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے اعلان لا تعلقی کر دے جماعت، جس طرح الطاف حسین سے کیا گیا. تو یہ جو خواہش ہے، بار بار بات ہوئی نا کہ مذاکرات کرنے ہو، بات کرنی ہو، کوئی چیز آفر کرنی ہو، کسی کو نکالنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، ان تمام چیزوں میں فریق ثانی کا، پی ٹی آئی کو اگر آپ فریق اول مان لیں تو فریق ثانی کا جو موقف ہے وہ ایک ہے کہ یہ آدمی نہیں چاہیے. یہ آج کی حقیقت ہے، کل یہ حقیقت بدل جائے گی تو سب چیزیں بدل جائیں گی. یہ آدمی نہیں چاہیے سے یہ بھی ہو سکتی ہے صورتحال کہ یہ آدمی کچھ وقت کے لیے نہیں چاہیے، بعد میں ریلیونٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے، اطمینان کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کیس میں تو بڑے زور و شور کے ساتھ ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان سے لے کر بیرسٹر گوہر تک، اور سہیل آفریدی سے لے کر نیچے ایک عام ایم پی اے تک، مختلف جگہوں پر بات چیت چل رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، چیزیں ٹھیک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف سے نکلوائے گئے لوگ یا نکالے گئے لوگ، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو بھی انہی کی حمایت حاصل ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.